नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो और ये बात सिर्फ और सिर्फ जो मर्द हजरात, जो औरतें शादीशुदा हैं, उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए पैगाम है, उनके लिए नसीहत है कि मेरे भाई, बहुत से मर्द को दुनिया में ऐसे हैं कि जब उनकी बीवी से कुछ खता हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो वो मर्द अपनी बीवी से उस गलती के बारे में ये नहीं पूछते हैं कि ये गलती आपसे कैसे हुई है या आपसे ये क्यों हो गया। ये वो जानते नहीं है कि हम इसके बारे में जानकारी लें, उससे पूछ ले कि ये तुमसे क्यों हो गया। फौरन मारना, पीटना, गाली बकना, तलाक की धमकी देना और बहुत बुरा भला कहते हैं और मारते पीटते हैं। और वो सोचते हैं कि औरत जो है वो मेरी पैरों की जूती है, जब चाहे उसको अपने घर से निकाल के फेंक सकते हैं। मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मकाम रखा है, बहुत इज्जत दी अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को। लेकिन मेरे बहुत से मर्द भाई ऐसे भी हैं कि उनकी बीवी से बड़ी बड़ी गलती भी हो जाए, वो उसको माफ कर देते हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि ये जो बीवी है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हमको दी। अगर आज ये मेरे पास ना होती तो हम किन किन बुराइयों में मुब्तला हो गए होते, जिना कर रहे होते, शराब पी रहे होते, मोबाइल में फोश फिल्में देख रहे होते और अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश को पूरा करते, इन कामों में मुब्तला हुई होते। लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को बनाया कि अपनी ख्वाहिश इनके साथ पूरी करो और उस पे सवाब भी मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तर होता है तो अल्लाह उसको सवाब देता है। तो साहबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, सवाब कैसा कि वो तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसकी शादी ना हुई होती, इसने निकाह ना किया होता, तो ये क्या करता? जिना करता, गलत काम करता, उस पे अल्लाह ताला इसको गुनाह देता। लेकिन इसने निकाह किया और शादी की, अभी अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। तो ये बात कैसे मुमकिन है कि जब वो जिना करे तो अल्लाह उसको अजाब दे, लेकिन उसने निकाह किया और वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो अल्लाह उस पे उसको सवाब क्यों ना दे? उस पे भी सवाब मिलेगा उसको। क्यों? उसने निकाह किया, एक सुन्नत उसने जिंदा की है। वो किसकी सुन्नत? हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, निकाह। उसने निकाह किया है तो उस पे भी उसको सवाब मिलता है। तो मेरे भाई, उन मर्द से गुजारिश है कि अपनी बीवियों को ना मारा करे, ना पीटा करे, ना गाली दिया करे। क्यों? अगर वो छोड़ के चली गई तो वो उसको तो कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन तुम सारी जिंदगी उसकी यादों में तड़प तड़प के मर जाओगे। क्यों? जब इंसान अल्लाह ताला के फैसले को झुठलाता है और उसकी कदर नहीं करता है तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ही मारा मारा घूमता, उसको कोई मंजिल उसको नजर नहीं आती कि हम क्या करें। तो मेरे भाई, यहाँ पे कुछ बातें हैं कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो शौहर को क्या करना चाहिए। ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, बस छोटी मोटी बातें हैं, उन पे इंसान ध्यान दे। तो मैं कसम खाकर ये बात कहता हूँ कि ना किसी की तलाक होगी और ना किसी के घर पे लड़ाई झगड़े होंगे। जरा जरा सी बातें हैं, आप उनको ध्यान में रखें। बीवी की नाराजगी की वजह जानने की कोशिश करें और उसे सुकून से बात करने का मौका दें। मतलब ये कि पहले ये कोशिश हो कि क्या वजह है, आप नाराज क्यों हैं, पहले ये बताइए।
وہ بتا دے گی کہ ہم کیوں ناراض ہیں. اس کو موقع دے کہ وہ سکون سے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے بات کر سکے. اپنا خوف اس کے دل میں پیدا نہ کریں. اس کے دل میں صرف اور صرف خوف اللہ کا پیدا ہونا چاہیے. جو انسان اتنا خطرناک ہو کہ اگر وہ کہیں جائے اور اس کی خوف کی وجہ سے کوئی انسان بات بھی نہ کر سکے, تو ایسے انسان پہ تو لعنت بھیجی جاتی ہے کہ اتنا اس کا خوف ہے کہ اس کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے. ویسے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ماں باپ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے بچوں کو کہ وہ ہم سے بڑے ہیں, لیکن بچوں کے وہ اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ انہیں خوف نہیں ہے ماں باپ کا, انہیں اپنے ماں باپ کا ادب ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے کہ یہ میرے والد ہیں, ہم ان کے سامنے خاموش چپ چاپ بیٹھے ان کی باتیں سنیں. اس کے اندر خوف نہیں ہوتا ہے. تو جس انسان کے اندر خوف ہے, اس کی خوف کی وجہ سے کوئی اس سے گھبرائے, کوئی اس سے بات نہ کرے, وہ انسان دنیا میں بھی برباد ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی برباد ہے. تو بہت سی بیویاں تو مرد ایسے دبا کے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کی بات بھی نہیں کر سکتی ہے کہ پتہ نہیں صاحب آئے آفس سے, دماغ پتہ نہیں کیسا ہوگا, چنگیز خان جیسا دماغ ہوگا, ہاں وہ کرنے لگیں گے. اگر ذرا سی بات بول دی کہ میرے لیے یہ لے کے آنا وہ لے کے آنا, ایسے کوئی مرد ہوتا ہے؟ ارے اللہ نے انسان بنایا, گدھا تھوڑی بنایا کہ جانور بنایا ہے. تمیز سے بات کرو. ہاں چلانے لگتے ہیں, ابھی تم کو لا کے دی تھی پھر ختم ہو گئی, تم کو نہیں بتائے گی پھر کس کو بتائے گی؟ پھر بات کرتے ہیں کہ میری بیوی میرے کنٹرول میں نہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں باتیں کر رہی ہے. تو تم اس کو کیا عزت دے رہے ہو؟ اپنی غلطی کو کھول کر اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کریں اور فوراً معذرت کریں. اگر شوہر سے غلطی ہوئی ہے تو فوراً بتا دیں کہ ایسا تھا کہ دکان پہ لیٹ ہو گئے تھے یا کسی کی وجہ سے ہم نہیں آ پائے جلدی سے. تو کھلے دل سے اپنی غلطی مانیں اور معذرت کر لیں کہ ہمیں معاف کر دو, آئندہ ایسا نہیں کریں گے, فون کر دیا کریں گے کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے. یہی باتیں زندگی میں ہوتی ہے. جو مرد حضرات ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں. نرم لہجے اور محبت بھرے الفاظ سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں. ناراضگی ختم کرنے کے لیے اس کی پسند کی کوئی چیز یا تحفہ دیں. صبر سے کام لیں اور بحث سے پرہیز کریں تاکہ معاملہ مزید نہ بگڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رشتے میں اور محبت میں سکون قائم رہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائی. اور جو لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے گھروں میں کبھی بھی نہ لڑائی, نہ جھگڑا, نہ چیخ, نہ چلانا, نہ پکار, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ مرد جانتا ہے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو اپنی بیوی سے معافی مانگ لے گا, اللہ معاف کر دے گا. اور بہت سی حدیثیں ہیں اس کے اوپر, بہت, ایک دو حدیثیں نہیں ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس کی بیوی اگر اس کی شوہر کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی اور اس نے معافی نہیں مانگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے. اور جب تک وہ اپنی بیوی سے معافی نہ مانگ لے جب تک اس کے رزق میں برکت نہیں لوٹائی جاتی ہے. یہاں تک میں نے سنا ہے کہ اور اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب تک یہ اپنی بیوی سے معافی نہ مانگ لے جب تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ تم نے اس کا دل دکھایا ہے, اس سے معافی مانگنے پڑے گی تم کو. اور اللہ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا دل دکھائے, کوئی کسی کو پریشان کرے, کوئی کسی کو مارے پیٹے گالی بکے. اللہ کو اس پہ غضب آتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے اور میری بندیوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو اتنا بڑا وہ بن گیا اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب رکھا ہے, ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے قبر میں. تو میرے بھائی یہ سب چیزیں چھوڑو اور اچھی زندگی گزارو جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور ہم کو اس بارے میں بتایا. گزاری نہیں
ہم کو بتایا بھی کہ کیسے رہنا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہمارے نبی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن گلاس میں پانی پی رہی تھی، تو ہمارے نبی گھر میں داخل ہوئے اور بولا کہ ہم کو بھی پانی دو، تھوڑا پانی بچا دینا گلاس میں۔ تو امی عائشہ نے پانی بچا دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے، لیکن پانی پیا نہیں، رک گئے اور پوچھا امی عائشہ سے کہ آپ نے پانی کہاں سے پیا؟ تو جب انسان کسی گلاس میں اپنا منہ لگاتا ہے تو وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے کہ یہاں سے پانی پیا گیا ہے۔ تو امی عائشہ نے بتایا کہ ہم نے یہاں سے پانی پیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنے اونٹ مبارک لگا کے پانی پیا، وہیں پہ جہاں سے امی عائشہ نے پانی پیا تھا۔ یہ مثال دی ہمارے نبی نے بیویوں کے ساتھ رہنے کی۔ کوئی کر سکتا ہے اتنی محبت کسی سے؟ وہاں سے منہ لگانے کی بات تو چھوڑو، یہاں تو ایک گلاس میں پانی بھی نہیں پیا جاتا ہے۔ اگر بیوی سے پانی منگواؤ اور وہ پانی لے کے آئے اور وہ راستے میں پی لے تو انسان کہتا جاؤ دوسرا لے کے آؤ۔ اور جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا نہیں ہوتی، نفرت ختم ہوتی ہے۔ یہ مشاہدے پر مبنی یہ بات ہے کہ اگر کوئی انسان ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائے اور ایک ہی گلاس میں پانی پیے تو اتنی محبت ہو جائے گی آپس میں کہ لڑائی جھگڑا سب کچھ ختم ہو جائے گا، کہ صرف پانی پینے کی برکت سے، ساتھ میں کھانا کھانے کی برکت سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا۔ لیکن مہمان آئیں گے، جتنے مہمان ہوں گے اتنے گلاس بھی لائے جائیں گے، جتنے مہمان ہوں گے اتنی پلیٹیں بھی لائی جائیں گی، اور نہیں ہوں گی تو خرید کے لائی جائیں گی۔ وہ رواج ختم ہو گیا مسلمانوں میں، جو پہلے زمانے میں ایک پلیٹ میں 4 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، وہ سب ختم ہو گیا، نہ دسترخوان رہا نہ کچھ۔ ہاں اتنا رہا ہے کہ سب کو الگ الگ دینا ہے، سب کے لیے گلاس بھی الگ الگ لے کے آنے ہیں۔ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک گلاس رکھا ہوا ہے، سب اسی میں پانی پی رہے۔ کیوں؟ مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں آپس میں، کوئی غیر مسلم تھوڑی ہے۔ جو شراب پیتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، سب مسلمان ہیں، اللہ کرم سے نماز پڑھتے مسواک کرتے ہیں، تو اس میں پانی پینے کو برائی تھوڑی ہے۔ لیکن آج مہمان بیٹھے گا تو سب کے جتنے مہمان ہوں گے اتنے گلاس بھی نکالے جائیں گے، اتنے پلیٹیں بھی نکالی جائیں گی، تو سب کو الگ الگ دیا جائے گا، لوگ کھاؤ پیو۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، کسی میں زیادہ دے دیا، کسی میں کم دے دیا۔ وہ آپ کے سامنے تو کہتا نہیں ہے، وہ ویسے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر انسان کھانا چھوڑتا بھی ہے یا چھوڑ بھی دیتا ہے تو جو میزبان ہیں، کھانا کھلانے والے، وہ بھی اس کو نہیں سونگتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کھا کے گیا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم بھی دنیا گھومے ہیں، ہم بھی دیکھتے کون کیا کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کھا کے گیا ہے تو اس کا جھوٹا کوئی نہیں کھائے گا، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا کوڑے دان میں۔ تو میرے بھائی، ہاں کوئی مطلب نہیں کھاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کے طبیعت کیسی ہے، اس کی بخار ہے یا کچھ بھی ہے، تو کسی کو حقارت محسوس ہوتی ہے دل سے کہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم کھانا کھائیں۔ لیکن بہت سے مسلمان آج بھی ایسے ہیں کہ ایک دوسروں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف تبلیغی جماعت میں ہے۔ اگر نہیں مانتے آپ تو ویسے بھی تبلیغی جماعت کے اوپر اتنا پروپگنڈا لوگوں نے کیا ہے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں۔ اور جو میں نے اگلے جمعہ کو جو ویڈیو بنائی تھی، وہ کیا نام اس کا، محمد اسرائیل، وہ کہہ رہا ہم نبی ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو اٹھا کے تبلیغ سے جوڑ دیا۔ اب تبلیغ کے اوپر لوگ حملہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ شرک پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس کا میٹر الگ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب اس سے آپ تبلیغ کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگا؟
یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل بیکار ہے، بالکل گھٹیا ہے۔ دو کوڑی کس کی اوقات نہیں ہے بات کی کہ تبلیغ والوں نے ایسا کیا ہے۔ وہ تو اللہ کے ہونے کا، وہ تو صرف دو ہی باتیں کرتے ہیں بس، اللہ نبی بس۔ اللہ کی عبادت کرو اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارو بس، ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ کام ہی نہیں ہے۔ کبھی گئے ہو تبلیغ میں تو میرے بھائی یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو نہ کبھی جماعت میں گئے۔ ایک بار تم جاؤ، اس کے بعد ہم کو بتاؤ واقعی کہ حافظ جی آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں۔ وہاں پہ بہت الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، ایک بار جا کے تو دیکھو وہاں ہوتا کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ لوگ وہی لوگ بھونک مارتے ہیں جو کبھی جماعت میں گئے نہیں، اور ان کے اوپر کیچڑ اچھال لے، یہ فلاں، یہ ایسے، یہ برے ہیں، یہ گندے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اب کوئی انسان کہے کسی کے بارے میں کہ یہ بندہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، تو وہ کہے گا یار ہم تو غلط ہے نہیں، ہمیں کیوں غلط بولا جا رہا ہے؟ تو جو غلط کہہ رہا ہے تو اگلا آدمی اس سے بولے گا کہ بھائی صاحب بات ایسی ہے، دراصل میری بات سنیں آپ، کہ جس کے بارے میں آپ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک بار اس کے پاس جا کے آپ دیکھ لو، اس سے ملاقات کر کے آؤ کہ وہ بندہ اصل میں ہے کیسا، ایک بار پوچھ کے آؤ اس سے۔ تو وہ آتا ہے اس سے ملنے کے لیے جس کے بارے میں اس نے پوری زندگی غلط سلط بولا، پوری زندگی بولتا رہا الٹا سیدھا۔ آج وہ اتنے سالوں کے بعد اس کے پاس آیا، جیسے ہی گھر پہ گھسا دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، قرآن رکھی ہوئی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور بہت اچھا گھر ہے، لگتا ہے کہ بہت اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ نبی کو ماننے والا ہے۔ جیسے ہی آپ گھر میں گھسے فوراً آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس کے پاس بیٹھے، اس نے شروع کر دی کہ نماز پڑھو، اللہ کے حکم کی مان کے چلو، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارو۔ تب آپ سوچیں گے ارے یار ہم تو اس کے بارے میں پوری زندگی یہی کہتے رہے کہ یہ بیکار ہے، بیکار ہے، یہ گندا آدمی ہے۔ آج جب اس سے ملے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اللہ کا قریب ہے، بہت اللہ کے قریب ہے، یہ تو اس کا چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اب آپ کے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا پچھتاوے کے علاوہ۔ آپ رو گے سر پٹک کے کہ ہم نے بتاؤ جس انسان کے بارے میں دنیا کو بے وقوف بنایا، جب آج اس سے ملے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ رسول یاد آ رہے ہیں، اللہ رسول کی یاد آ رہی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے۔ اگر اس کے ساتھ رہیں گے تو پتہ نہیں ہم اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے لگیں گے۔ تو میرے بھائی یہ مثال میں نے ان لوگوں کے لیے دی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ بیکار کام ہے، وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ان کے پاس ایک بار جائیں اور ان سے مل کے دیکھیں اور پھر ہم کو کہیں آ کے کہ حافظ جی آپ نے غلط بات کی تھی، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ تب آپ ہم کو بتاؤ آ کے، کیوں ہم تبلیغ میں رہے ہیں، گئے تو نہیں ہیں، لیکن ہم جہاں پڑھتے تھے وہاں ہر ہفتے میں جماعت آتی تھی اور ہم کو بیٹھالا جاتا تھا بچوں کو کہ ان کی باتیں سنو۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ میرے مدرسے میں آتے تھے وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، پاس میں مسجد تھی، پاس میں مدرسہ تھا، تو ہم بہت ملے ہیں لوگوں سے، جماعت والوں سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی وہ بہت اللہ کے قریب ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، خاک بھی نہیں ہے۔ مسجد میں رہتے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ان کے پاس کچھ کام ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کہیں یہ کر رہے، کہیں وہ کر رہے، کہیں یہ کر رہے، بس ان کے اوپر الٹی سیدھے کمنٹ کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں تو وہ نیچے لکھ دیتے ہیں یہ دیکھو ہیں اسلام کے رہنما، ان کے کنٹرول میں اسلام ہے، یہ اسلام کو چلا رہے ہیں۔ اور جو بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کے گھروں پہ جا کے دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، وہ خاک کچھ بھی نہیں کر رہے، دین تو یہ پھیلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں، اور کسی چیز کے بارے میں سننے سے پہلے
اس کی تحقیق کر لیا کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ نہ کسی نے آج تک جماعت دیکھی ہے، بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو جانتے بھی نہیں جماعت ہے کیا۔ انسان ہوتے ہیں یا پولیس والے ہوتے یا چور ہوتے یا کوئی اور ہوتا، وہ جانتے نہیں کہ جماعت ہوتی کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جھیل اتنا بھرا ہوا ہے جماعت کے بارے میں کہ بکا بک گالی، گالی دیوا دیو گالی، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن اگر ان سے پوچھو کہ جماعت والے کیسے نظر آتے ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ انسان ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی یا عورتیں ہوتی یا بڈھے ہوتے یا بچے ہوتے یا جوان ہوتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جماعت میں کون لوگ جاتے ہیں۔ جو 60 سال کی عمر ہوتی وہ لوگ جاتے ہیں، یا جو 20 سال کی عمر ہے وہ لوگ جاتے ہیں، یا عورتیں جاتی ہیں یا لڑکیاں جاتی ہیں یا بچے جاتے ہیں، انہیں نہیں معلوم۔ تو میرے بھائی، آپ پہلے ایک بار جماعت سے ملیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے، اور پھر تم کو لگے یہ غلط کام ہے تو آپ بے کھٹک ان کے بارے میں الٹا سیدھا بولے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔